हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यहीं रहो, जो हमारा मालिक है वो हमारी देखभाल अच्छी कर रहा है। बाहर जाओगी आजादी, ये भेड़िए तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। कहा बूढ़ी बकरियों को इन सबों ने गालियां दी कि ये अम्मा पुरानी बातें करती हैं, तुम्हारा दौर और था, हमारा दौर और है, हमें आजादी चाहिए, आजादी चाहिए। और धरने पर बैठ गई। बकरियों को मालिक ने आजाद कर दिया, जाओ आजादी चाहिए, आजादी छोड़ दिया। बकरियां सड़कों पर आई और भेड़ियों ने जब आजाद देखा तो सबको चीर फाड़ कर रख दिया, बकरियां सब मर गई। एक हिकायत, ये कोई लतीफा नहीं। सेम सिचुएशन आज मैं अपनी बच्चियों को समझाता हूं। जो लोग तुम्हारी आजादी का नारा लगा रहे हैं, अगर इनको इतनी ही तुम्हारी इज्जत प्यारी होती तो ये क्लबों में और स्टेजों पर नंगा लाकर तुम्हें कभी नहीं खड़ा करते, तुम्हें कई कई लोगों के बिस्तरों पर जाने पर मजबूर नहीं करते। ये हकीकत में तुम्हारे जिस्म के नंगेपन के हवस के पुजारी हैं। इन्हें सिर्फ और सिर्फ हवस अपनी पूरी करनी है। इसी तरह है नौजवानों, तुम्हें जो दुनिया की तरफ बुला कर ये कहता है आजादी, इसमें फ्रीडम और इसमें इज्जत है, ये दर हकीकत तुम्हें जानवर बना। और कुछ नौजवान बन गए, कानों में बालियां भी, हाथों में चूड़ियां आ गई, सरों में चोटियां आ गई, कपड़े का जगह से फाड़ कर पहनने लगे। औरतों की चीजें दे दी गई, तुम्हें समझ आया? कितने नौजवान हैं वो ये सोचे बगैर सब करने लग गए। अरे तुम्हें न मर्द बना रखा, न औरत, बीच का बनाकर छोड़ दिया दुनिया में, फिर भी तुम समझ रहे हो कि ये अभी फैशन है, फैशन है। ठकेदारे हो। और आओ मैं तुम्हें बताता हूं, हमारे दर्द को अगर सबसे ज्यादा महसूस करने वाला कोई है, हमारे गम को सबसे ज्यादा सहने वाला कोई है, वो मेरे आका मदीने के ताजदार की जात। खुद मेरे आका फरमाते हैं, मेरे उम्मत के किसी के पांव में कांटा भी चुभे तो उसका दर्द मुझे होता है। कोई दुनिया में इस तरह? एक रिवायत सुनो तो इधर तवज्जो। जब मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वफात आया, सुनो है मुसलमान, मलकुल मौत हुजरे में दाखिल हो गए, इजाजत लेकर आए। यह आखिरी दिन था मेरे आका का, नज़ा का वक्त चल रहा है। नज़ा और सकरात किसको कहते हैं पता है? उस वक्त आदमी अपनी माँ बहनों को और भाई बाप को नहीं पहचानता, तो आदमी को अपना नाम तक याद नहीं रह जाता। बड़ी सख्त हालत का नाम है सकरात। अच्छे अच्छे लोग अपनों को भूल जाते हैं, नहीं याद रहता। नबी मुकर्रम शहीद शाहिद आलम रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त है। मलकुल मौत आए इजाजत लेकर रूह कब्ज करने के लिए। तब जानते हैं मेरे नबी ने सबसे पहले सवाल क्या किया इजराइल से? ऐ मलकुल मौत, ये नज़ा और ये सकरात की जो तकलीफ है बहुत सख्त है, जरा ये बताओ क्या ये तकलीफ मेरी उम्मत को भी दी जाएगी? अल्लाह, ये तकलीफ क्या मेरी उम्मत को भी आएगी? कौन है जो हमारे सकरात की तकलीफ को भी अपने नज़ा के वक्त याद कर रहा? अपने इसी को आला हजरत ने फरमाया था, जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरबत पे लाखों सलाम। ऐ सुन्नी नौजवानों, सबसे ज्यादा हमारी फिक्र करने वाले वो नबी पाक की जात है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिरकर बेतहा किसके लिए रोते रहे? उम्मत के लिए। रब्बी हबली उम्मती, रब्बी गफिरली उम्मती। ताइफ में पत्थर खा करके भी दुआ करते रहे, मौला मेरी उम्मत मुझे नहीं पहचानती, इन्हें माफ कर दे। वो नबी पाक जो मेराज के सफर में जाकर के भी अल्लाह करीम की बारगाह में सबसे ज्यादा कुर्ब की मंजिल, उससे ज्यादा कुर्ब की मंजिल पूरी दुनिया में किसी को दी गई नहीं और न ही दी जाएगी। उस वक्त भी मेरा रसूल अपने रब से कोई चीज पूछ रहा है तो ये है कि ऐ मौला मेरी उम्मत की बख्शिश मेरे हवाले कर दे। कौन है जो हमारी फिक्र करेगा? जानते हैं एक सहाबी ने हुजूर से पूछा, या रसूल अल्लाह क़यामत के दिन आपको कहां ढूंढूं, कहां ढूंढूं? जानते हैं हुजूर क्या फरमाते हैं? देखना हौज़े कौसर पर मिलूंगा। मेरे उम्मती प्यास से तड़प रहे होंगे,
اپنے ہاتھ سے پانی بھر بھر کر میں اپنی امتیوں کو پلا رہا ہوں. وہاں پر بھی امت کی فکر ہے. یا پھر حضور فرماتے عمل پر دیکھنا جہاں نیکیاں اور برائیاں تولی جا رہی ہوں گی، میں اپنے امتیوں کے اچھائیاں اور نیکیوں کے پلے کو بھاری کر رہا ہوں گا. وہاں مجھے دیکھ لینا، وہاں مل جاؤں گا. اور اگر وہاں نہیں ملا تو پل صراط پر دیکھ لینا، جو اوپر کا برج ہے، میں اپنے امتیوں کو وہاں سے آسانی سے گزار رہا ہوں گا. محشر کے دن بھی میرے آقا ہمیں فراموش نہیں کر رہے. سنو سنو ایک اور حدیث، میرے آقا فرماتے ہیں کل قیامت کے دن تم مجھے دیکھو گے، میرے کندھے پر چادر پڑی ہوگی، میرے کندھے پر چادر ہوگی، وہ کھسک کھسک کر گر رہی ہوگی. میں ایک ہاتھ سے اپنی چادر سنبھال رہا ہوں گا اور دوسرے ہاتھ سے اپنے امتیوں کو پکڑ پکڑ کر جنت کی طرف لے جا رہا ہوں. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. اے نوجوانوں مجھے بتاؤ، جو دنیا میں ہمیں نہ فراموش کرے. اور یہاں تک کہ ایک حدیث یہ بھی ہے کہ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی قبر میں رکھا گیا، قبر میں اتارنے والے صحابہ کہے کہ حضور کے لب ہل رہے تھے، حضور کے لب ہل رہے تھے. ہم نے کان لگا کر کے سنا تو نبی پاک یہ کہہ رہے تھے رب ہب لی امتی، رب اغفر لی امتی، اے میرے رب میری امت کو معاف کر دے، میرے امت کو میرے حوالے کر دے. اب سنو، جو اپنی قبر میں نہ بھولے حشر میں نہ بھولے. اے امت کے غیور نوجوانوں، کیا تمہیں یہ زیب دیتا ہے کہ اس نبی کو تم یہاں بھول گئے، اس نبی کو تم یہاں بھول بیٹھے؟ اسی کو تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا شب صبح تک سونا تجھے، دن لہو میں کھونا تجھے، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے. شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. آ جاؤ اے نوجوانوں، ہمیں سب سے زیادہ پیار کرنے والا آمینہ کا لال ہے، ہم کو سب سے زیادہ محبت کرنے والی ذات مدینے کے تاجدار کی ہے. وہ گنبد خضرا کے مکی کی کیفیت تو یہ ہے، قرآن کہتا ہے عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا تکلیف میں پڑنا اس رسول کو دیکھا نہیں جاتا. جب جب تم مصیبت میں مبتلا ہو تو آقا بے قرار ہوتے ہیں، وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کرتے ہیں مولا امت کو اس قسم پرسی سے نکال دے، اس مصیبت سے آزاد کر دے. لیکن مجھے حیرت اس بات کی ہوتی ہے کہ یہ امت اس طرف دیکھ کیوں نہیں رہی؟ وہ رسول آج بھی اپنا در دولت کھولے ہوئے ہیں، آج بھی وہ اپنا دربار کھلا رکھے ہوئے ہیں. اعلیٰ حضرت نے کہا ہے لب واں ہیں آنکھیں ہیں بند پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. بات ہے اے مسلمانوں، تمہیں پتہ ہے ایک بات، حضرت ابو حفص سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مکہ میں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا تھا. میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. مکہ میں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، اس کا تھا، لیکن جس شخص کا انتقال ہوا مرد، اس کا چہرہ گدھے کی طرح بن گیا، گدھے کی شکل ہو گئی، جانور کی طرح چہرہ بن گیا. کسی کے گھر میں کوئی باپ مرا ہو اور چہرہ جانور کی طرح ہو جائے، کیا وہ دکھا سکے گا دوسروں کو میت؟ دروازہ بند کر دیا، رونے لگ گیا کہ کیا ہو گیا میرے باپ کے ساتھ، کیا ہو گیا؟ گھر والوں کو معلوم تھا، باہر کسی کو نہیں معلوم. روتے بیٹا اب کیا کرے؟ بیٹے نے یہ سوچا کہ گھر میں یہ گڑھا کھودوں گا اور یہیں پر باپ کو دفن کر دوں گا، بتاؤں گا نہیں کیونکہ عزت کا سوال ہے. کوئی دیکھے گا اس کا باپ جانور کی طرح ہو گیا، مرنے کے وقت کیا کہے گی دنیا؟ روتے ہوئے اپنے گھر میں بیٹھا تھا، اچانک اس کے گھر کا دروازہ کھلا اور ایک بزرگ گھر کے اندر داخل ہوئے. ان کے چہرے پر چادر پڑی تھی. اس نے دیکھا ہی سارے دروازے بند تھے، اچانک دروازے سے ایک بزرگ آئے، سیدھے اس میت کی طرف گئے، چادر ہٹایا، میت کے چہرے کے اوپر سے ہاتھ رکھا، دعا کی، پھر چادر ڈال دی. یہ نوجوان جو بیٹا بیٹھا ہوا تھا یہ دیکھ رہا تھا اس بزرگ کو آتے ہوئے اور پھر یہ کرتے ہوئے. پھر وہ بزرگ اس کے پاس آئے، کہا پوچھو کیا بات ہے، کیوں رو رہا ہے؟ یہ چہرہ اٹھائے بغیر کہتا میں جانتا نہیں آپ کون ہیں، کیسے آ گئے، لیکن آپ نے دیکھ ہی لیا ہے، اب میرے باپ کے چہرے کو تو دیکھو. میرا باپ مرا ہے، چہرہ جانور کی طرح ہو گیا، اس بات کے غم میں رو رہا ہوں. آئے ہوئے بزرگ نے کہا اٹھ جا دیکھ تیرے باپ کا چہرہ سلامت ہے. وہ گیا، جا کر دیکھتا ہے چادر ہٹا کر باپ کا چہرہ تو چاند خوبصورت ہے، کچھ نہیں بدلا.
خوشی کے مارے رونے لگ گیا، اور یہ بزرگ گھر سے نکل ہی رہے تھے، دروازے تک پہنچے تھے، دوڑتا ہوا آیا اور اس بزرگ کا دامن پکڑ لیا، پوچھا آپ کون ہیں؟ اللہ کے فرشتے، آپ کیسے میرے گھر پر آئے؟ یہ کیسی رحمت؟ آئے ہوئے نورانی بزرگ نے پلٹ کر کہا انا محمد رسول اللہ، میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ بات یہ تھی، سن، تیرا باپ ایک گناہ میں مبتلا تھا جس کی وجہ سے اللہ کا غضب نازل ہوا، ایک برائی تھی وہ میں تجھے نہیں بتاؤں گا، اللہ کا غضب اس پر نازل ہوا، لیکن اے شخص، اے لڑکے، تیرے باپ کی ایک اچھائی یہ تھی، توجہ، اچھائی کیا ہے؟ ہماری موت کے وقت بھی چہرے چمکا سکتی ہے، توجہ، موت کے وقت بھی چہرے چمکا سکتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے باپ کی ایک خطا تھی جس سے مولا ناراض، ایک اچھائی یہ تھی کہ تیرا باپ اس وقت تک بستر پر سوتا نہیں تھا جب تک 100 بار مجھ پر درود نہیں پڑتا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ۔ اس کا درود جو فرشتے مجھ تک پہنچاتے تھے وہ آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ غضب ہو گیا، وہ بندہ جو آپ پر 100 بار درود پڑتا تھا روزانہ، اس کا چہرہ اللہ نے غضب سے بدل دیا۔ حضور فرماتے میں وہیں سے اٹھا اور تیرے گھر آیا اور تیرے باپ کے چہرے کو دیکھا، بدلا تو ضرور تھا لیکن میں نے ہاتھ رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اے رب کریم، یہ مجھ پر درود پڑھنے والا چہرہ ہے اور میں نے ہاتھ رکھ لے اور میرے اس غلام کے چہرے کو حسن میں بدل دے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب، اپنا ہاتھ اٹھاؤ، اس کے چہرے کو ہم چمکدار بنا دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدد کے لیے موت کے وقت بھی تشریف لائے۔ یہ واقعہ صرف اسے لیے عرض کیا، اے سنی مسلمانوں، جس سے تم محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو، اگر دنیا میں کسی کی غلامی کرتے کرتے تمہیں 25 سال لگ گئے، کسی کا جھنڈا اٹھاتے اٹھاتے 20 سال لگ گئے، مرنے کے وقت پکارنا اپنے لیڈروں کو میں مر رہا ہوں آ جاؤ میرا چہرہ بدلے تو تم بدل دینا، میں جا رہا ہوں قبر میں منکر نکیر آئے تو بچا لینا، یہ کوئی تمہاری مدد کو نہیں آ سکے گا، کوئی تمہارا چہرہ نہیں بدل سکے گا، لیکن ایک بات کا یقین ہے، اگر میں مرنے سے پہلے میرے مصطفیٰ کو پکاروں یا رسول اللہ میں مر رہا ہوں، میرے موت کے بعد تشریف لانا، تو پھر میرے آقا ضرور تشریف لاتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ایک مرد قلندر مجاہد اسلام وارث علوم اعلیٰ حضرت جانشین مفتی اعظم ہند حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ مرشد گرامی کی وفات کو میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ گھنٹے ہو گئے تھے، 48 گھنٹے کے بعد جب جسم لے جایا جا رہا تھا، ارے 6 گھنٹے 10 گھنٹے کے بعد باڈی پھولنے لگ جاتی ہے، سکڑنے لگ جاتی ہے، یا ادھر ادھر سے پانی بہنے لگ جاتا ہے۔ میں نے 48 گھنٹے کے بعد اس تاج الشریعہ کو دیکھا، میں جنازے میں حاضر رہا، اور جنازے میں نہیں بلکہ جسم پاک پکڑ کر قبر پر جانے تک جسم کو جیسے پکڑا جاتا تھا، زندگی میں جس طرح کی جسم میں نرمی تھی ویسے ہی وفات کے بعد بھی نرمی نظر آتی تھی، وہ جسم تر و تازہ تھا، اسی طرح چمکدار تھا۔ وہ کیوں تھا میں آپ کو بتاؤں، اس لیے کہ اس تاج الشریعہ نے اپنی وفات سے پہلے بارگاہ مصطفیٰ میں یوں کہا تھا یا رسول اللہ میں مروں تو میرے آقا یہ ملائکہ سے کہنا، میں مروں تو میرے آقا یہ ملائکہ سے کہنا، اسے کوئی مت جگانا ابھی آنکھ لگ گئی ہے، تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے وہ فنا نہ ہوگی اسے زندگی ملی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قریا قریا۔ میرے عزیزوں، بس مختصر سی بات سمیٹتا ہوں، جو زندگانی تمہیں اللہ نے دی ہے، باقی آج یہ ارادہ کر لو، آج یہ ارادہ کر لو، جئیں گے تو میرے مصطفیٰ کے سنتوں پر جئیں۔ ایک بھی نوجوان اٹھ کر کے یہ عہد کر لیا ہمارا جلسہ ہماری رات قبول ہے، ایک بھی گناہوں سے توبہ کر لے کہ آج کے بعد میں گانے نہیں سنوں گا، وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ، جو سنیں گے میرے مصطفیٰ کی نعتیں سنیں گے، کلام ربانی سنیں گے انشاءاللہ۔ بس ایک بھی کھڑا ہو جائے
میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہو اور اس کے صدقے میں مولا کریم. بیٹھو بیٹھو بیٹھو, مجھے پتا ہے پورا مجمع کھڑا ہو, کیونکہ ہر ایک کے دل میں جذبہ ہے, ہر ایک کے دل میں جذبہ ہے. اور مجھے پتا ہے دنیا آج اسی بات سے تو لرزاں ہے, اسی بات سے خوفزدہ ہے کہ کسی دن یہ کھڑا ہو گیا تو دوسروں کا اٹھنا بھی مشکل ہو جائے. ہاں, کسی دن یہ کھڑا ہو گیا تو دوسروں کا اٹھنا بھی مشکل ہو جائے. اسی لیے دنیا تمہیں نشہ دے دے کر کے سلاتی ہے. بہت زیادہ تمہارے محلوں میں نشہ اسی لیے دیا جاتا ہے کہ یہ جتنا نشہ کر کے سوتے رہیں ہم جاگتے رہیں. جس دن یہ نشہ چھوڑ دے گا ہماری نیندیں حرام کر دے گا, ہمارا سکون غارت ہو جائے گا. عزیزان گرامی وقار, آج پھر دنیا کو یہ بتانے کا وقت ہے, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو, دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو. آج کے پورے اس مجمع کو میں اختتام پر لاتے ہوئے بارگاہ مصطفیٰ میں اب یہ عہد کرتا ہوں, سب میرے ساتھ حضور کی بارگاہ میں عہد کرتے ہیں انشاءاللہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر مانتے ہیں, انہیں مالک و مختار مانتے ہیں, ہم سب کا آقا و مولا مانتے ہیں, ہم سب کی جانوں کا مالک مانتے ہیں. آؤ اس نبی رحمت کو گواہ بنا کر اب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, ہم نے دنیا رنگینیاں بہت دیکھی, عیاشیاں بہت کی, لیکن اب جئیں گے تو اس وعدے کے ساتھ کہ دوسروں کی غیروں کی نٹکھیروں کی بات نہیں کریں گے. رسول اللہ اب بات کریں گے تو یہ کہیں گے دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں سبا وہ چلے کہ باغ پھلے, وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے, لیوا کے تمے کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے, لیوا کے تلے لیوا کے تلے لیوا کے تلے صدا میں کھلے یا رسول اللہ, ہم سب کی زبان تمہارے لیے, ہم سب کی زبان, ہم سب کی زبان لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تو کھینچ دیں گے, وہی پڑھو جو میرے مصطفیٰ نے پڑھا ہے, وہی پڑھو جو میرے نبی نے پڑھا ہے. دماغ جب ایسا بنا ہوا ہے تو جو نبی قرآن لائے, جو نبی نے کلمہ دیا, ان کا لایا ہوا کلام اور ان کا دیا ہوا کلمہ جب پرانا نہیں ہوا تو اس نبی کے اخلاق پرانے کیسے ہو سکتے ہیں, اس نبی کی سنتیں پرانی کیسی ہو سکتی ہیں. نہیں, سمجھنے کی دیر ہے تمہیں. جس دن تم نے بیداری کا اظہار کیا اور اپنے محلوں میں کمیٹیاں جو بنی ہوئی نا, نیاز کمیٹی, چادر کمیٹی, عرس کمیٹی, فاتحہ کمیٹی, کاش اخلاق رسول کمیٹی بھی ہو جاتی. نوجوان اگر یہ طے کر لیں کہ ہمیں جینا ہے میرے مصطفیٰ کے اخلاق, انقلاب یہی سے آئے گا, انقلاب یہی سے آئے گا. کیا کبھی اتنے بڑے مجمع سے توبہ تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں الحمدللہ, اٹھتے بھی. مجھے ایک جلسہ ابھی بھی یاد ہے, ایم پی کی سرزمین پر میں نے صرف نوجوانوں سے کہا, میلاد کا جلسہ تھا, میں نے پوچھا اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہو, 12ویں شریف آنے والی ہے, میرے مصطفیٰ کو کیا ہدیہ پیش کرو گے؟ سبحان اللہ. تم ایک دوسرے کے برتھ ڈے پر گفٹ پیش کرتے ہو, ہدیے دیتے ہو, اپنے نبی کو کیا دو گے؟ مٹھائیاں, کپڑے, یہ فزیکل چیزیں تو نہیں. حضور کو جو سب سے زیادہ پسند ہے وہ چیز دو. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. کسی نوجوان نے کہا ہم 12,000 بار درود پیش کرتے ہیں. کسی نے کہا میں نمازوں کی پابندی کا وعدہ حضور کو تحفے میں. کیا بات ہے. یہ سب چیزیں تھی, لیکن مجھے یاد ہے ایک بڑا انقلاب منبر پر کچھ نوجوان آئے کنوارے, اور آ کر کے انہوں نے کہا آپ کے ہاتھ پر ہم وعدہ کرتے ہیں
اس مجمع سے اعلان کرتے ہیں کہ حضور کی میلاد میں تحفہ یہ کہ ہم بغیر کسی جہیز کے حضور کی سنت پر شادی کریں. اگرچہ برا رسم ہمارے ہاں بہت ہے, بہت زیادہ دباؤ ڈالا جاتا ہے لڑکیوں کے گھروں پر, لیکن یہاں کھڑے ہو کر کے ہم اعلان کرتے ہیں نام ہمارا پہچان لو, اس برے رسم کو بدل کر کے ہم مصطفیٰ کریم کی شریعت اور ان کی سنت کو زندہ کریں. کیا بات ہے, ابھی یہ انقلاب کھڑے ہوئے تھے. یہ انقلاب ہے. اور اگر آسنسول کے نوجوانوں میں بھی الحمدللہ بہت سارے ابھی موجود ہوں جن کی شادیاں ہو گئی, وہ دعا کریں, اور جن کی نہیں ہوئی وہ عہد کریں. نکاح کریں گے تو حضور کی سنت پر کریں گے. اپنے نبی سے اگر محبت کرتے ہو, جب جان دینے کی بات کرتے ہو تو کچھ گناہ چھوڑنے کی بات کیوں نہیں کرتے؟ کچھ عادتیں چھوڑ سکتے ہیں کہ نہیں چھوڑ سکتے؟ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آج میں تم سے چند چیزیں پوچھتا ہوں. دیکھو قرآن کہتا ہے نبی تم سے جانوں سے زیادہ قریب ہے, ہماری فکر کرنے والا سب سے زیادہ ہمارا رسول ہے. تمہیں پتا ہے, تمہیں ابھی اندازہ نہیں ہے نوجوانوں, تم جن کو اپنا مسیحا سمجھ بیٹھے ہو یہ حقیقت میں ڈاکو ہیں. یہ دنیا تمہارے لوٹ مار کی منتظر ہے. ہماری بچیاں بھی, میرا میسج پہنچتا ہے تو پہنچاؤ, جو یہ سمجھتی ہیں کہ ان کی آزادی کی بات کرتے ہیں, حقیقت میں وہ آزادی نہیں دینا چاہتے, وہ تمہارے جسم کے متلاشی, وہ ہوس پرست ہیں. ہم نے کہیں ایک حکایت پڑھی تھی کہ بھیڑیے جانتے ہیں, اب بھیڑیوں نے یہ باہر آ کر کے اعلان کرنا شروع کیا کہ بکریوں کو آزادی دے دو, بکریوں کو آزادی دے دو. ارے بھیڑیا تو بکری کو کھاتا ہے, لیکن بکریوں کی حمایت میں نعرے لگ رہے ہیں. سیم آج کی سچویشن میں آپ کو بتا رہا ہوں, بھیڑیا آئے ہیں محلے میں اور نعرے لگا رہے ہیں بکریوں کو آزادی دو, بکریوں کو آزادی. بات پر جان دینے کی بات کرتا ہے. اس لیے میرے عزیزوں, ہم جو بات کرتے ہیں, ہمارا جملہ اگر سخت ہوتا ہے تو صرف اسی بات پر, نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے, نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے. سب تو ٹھیک ٹھاک ہی تو جی رہے تھے, سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہی تو تھا. اور اگر میرے مصطفیٰ کی شان کی طرف انگلی اٹھاؤ گے, میں نے 1 سال کے اندر اب دیکھ لیا ہے الحمدللہ. کل کو میں ایک چیخ رہا تھا, آج ہر مسجد کا امام پکارے گا, اور امام تو امام. انشاءاللہ ہمارے جانے تک اتنا انقلاب مولا ضرور عطا کرے کہ ہماری گلی کا ہر 8 سال کا بچہ بھی ان گستاخوں کے لیے محمد عربی کا شیر ببر بن جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت. اب آؤ میں تھوڑی سی باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. قرآن کہتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم, نبی مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب. جو رسول تم سے اتنا قریب ہے تو ڈھونڈنے کی کیا ہے؟ حضور تم سے بہت قریب ہے. تم اگر دور بھاگتے چلے گئے, ادھر ادھر عزتیں ڈھونڈتے رہ گئے, تو یہ ناانصافی ہے یا نہیں میرے عزیزو؟ بتاؤ, یہ دھوکہ ہے یا نہیں ہمارے عمل کے ساتھ؟ حضور کی اداؤں سے پیار کرو, حضور کے عمل سے پیار کرو. دنیا اگر یہ کہتی ہے کہ ماڈرنزم الگ ہے, آج 1400 سال کے بعد تم پرانے زمانے کی بات کرتے ہو, تو ان سے کہو میرے نبی قیامت تک کے لیے نبی ہیں, ان کی سنتیں ہر زمانے کی سنت ہے, ہر زمانے کا فیشن ہے. آج میں عمامہ شریف پہن کر کے آیا, میں آپ کے سامنے عصا پکڑ کر کے آیا. میں بوڑھا تو نہیں, لیکن میرے عزیزو کیا میری عزت میں کوئی کمی آئی؟ کیا یہ عمامہ شریف آپ کو دیکھنے میں برا لگا؟ اپنوں کو نہیں لگا, یہ تو اپنے ہیں, اپنے ہیں. ایئرپورٹ میں اکثر جگہ پر میں آتا جاتا ہوں, ڈپارٹمنٹ کے بیچارے محبت کرنے والے لوگ مسلمان نہیں ہیں, لیکن چیک کرتے ہیں, مسکرا کر کہتے ہیں آپ کا یہ لباس بڑا اچھا لگتا ہے. میں ان لوگوں کی باتیں کر رہا ہوں جن کا میرے دین سے تعلق نہیں. تفتیش کے بعد وہ ایک جملہ کہتے ہیں آپ کا یہ لباس بڑا اچھا لگتا ہے. میں بھی ہنس کر کہتا ہوں میرا اپنا نہیں, یہ مدینے والے کا, یہ مدینے والے تاجدار کا
ہے تاکہ اسے پتہ تو چلے کہ مدینے والے تاجدار کی ادائیں آج بھی پرانی نہیں، آج بھی پرانی نہیں. یہ ہر زمانے کا فیشن ہے، ہر زمانے کی جدت ہے، ہر زمانے کی لذت ہے. مسلمان کاش اس کو سمجھ جائے. میں آپ کو ایک سوال پوچھتا ہوں، حضور کی سنتیں کیوں پرانی ہوں گی؟ کلمہ طیبہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تمہارے باپ داداؤں کا کلمہ کیا تھا؟ یہی تھا. 100 سال پہلے کلمہ کیا تھا؟ یہی تھا. 1000 سال پہلے کلمہ کیا تھا؟ یہی تھا. اچھا کلمہ قرآن مسجدوں میں جاتے ہو، امام صاحب نماز شروع کرتے مغرب عشاء یا فجر میں جب بلند آواز سے قرأت ہوتی ہے، پیچھے جا کر کھڑے ہوتے ہیں، امام شروع کہاں سے کرتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ سے. ہر نماز میں یہی سنتے آئے. آج تک کوئی مقتدی امام کے پیجامے کو تو پوچھتا ضرور ہے کہ پیجامہ لمبا پہنا ہے، ٹوپی ایسی پہنی ہے، ناڑی ایسی ہے، یہ سب تو پوچھتا ہے، لیکن آج تک کوئی یہ نہیں پوچھا کہ امام صاحب ہر نماز میں سورہ فاتحہ ہی کیوں پڑھتے ہو؟ اتنے سال سے یہی ایک چیز کیوں پڑھ رہے ہو؟ نیا کچھ بولو، نیا پڑھو. نہیں، مسلمان جانتا ہے میرا قرآن، میرا کلمہ کبھی پرانا نہیں ہو سکتا. جب جب امام تلاوت کرتا ہے ہر بار سننے کو دلچسپی آتی ہے، مزہ آتا ہے. سبھی مشعلیں شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، غمزدوں کو مژدہ دیجئے کہ ہے رضا بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. نعرہ تکبیر. یہ تاریخ کے چند جھروکے میں تمہارے سامنے رکھا. میرے آقا کے مداح کبھی مرتے نہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے والے، ان کے نام کو اللہ امر کر دیتا ہے، نام باقی رہ جاتے ہیں اور کلام بھی باقی رہ جاتے ہیں. آج جس گلی سے بھی گزرو، میں نے دیکھا ہندوستان کی سرزمین پر چپے چپے میں، کونے کونے میں، چھوٹے سے بھی بچے یا بوڑھے ہو، جوان ہو، مجھے دیکھتے ہیں تو پہلے ہی کہتے ہیں لبیک یا رسول. وہاں پر بھی دیکھیں پیروں سے معذور ویل چیئر پر بیٹھ کر آنے والا ایک عالم دین، پیروں سے معذور کھڑا نہیں ہو سکتا، لیکن جب لبیک یا رسول اللہ کہہ کر گرجتا تھا، یورپ کی بھی دھرتی ہلتی ہوئی نظر آئی. بڑے بڑوں کے لیے وہ ڈینجر بن گیا. کیوں بھائی؟ پیروں سے بھی معذور ایک عالم دین بڑی دور بیٹھا ہے، کیوں ڈینجر ہے؟ کیوں ڈینجر ہے؟ اور وہ طاقتیں ڈینجر کہہ رہی ہیں جن کے پاس پیٹروٹ میزائل آلریڈی موجود ہے، بڑے بڑے بم ان کے پاس ہیں، ان کے پاس نیوکلیئر ہے. وہ طاقتیں کہتی یہ عالم بڑا ڈینجر ہے جس کے پیر نہیں، ویل چیئر پر بیٹھا ہے. پھر ہمیں یہ سمجھنا پڑا طاقت و قوت پیٹروٹ میزائل کا نام نہیں، طاقت و قوت حکومت تخت و تاج کا نام نہیں، حقیقت میں طاقت و قوت عشق مصطفیٰ کا نام ہے. اور یہ جس کے پاس ہو وہ دنیا کا سب سے بڑا دولت مند ہے، سب سے بڑا دولت مند ہے. آج تم اگر یہ سوچتے ہو کہ دنیا سے ہماری عزتیں روٹ گئی ہیں، اس کی وجہ کوئی اور نہیں، اس کی وجہ تم خود ہو. جس سبب سے اللہ نے تمہیں سب سے ممتاز کیا تھا وہ سبب تم نے کیوں چھوڑا؟ آبروئے ماں زنام مصطفیٰ، اقبال کہتا ہے آبروئے ماں زنام مصطفیٰ، ہم سب کی آبرو مصطفیٰ کے نام سے ہے. اگر وہ نام سلامت ہے تو سب کی عزتیں سلامت، اور اگر وہ نام کی تمہیں فکر نہیں تو اپنی عزت بھی چھوڑو. کل کو یہ مت سوچنا عوام تو عوام، علماء سے بھی عزت تمہاری داڑھیوں کی وجہ سے، تمہاری ٹوپیوں کی وجہ سے، تمہارے جبوں کی وجہ سے یا تمہارے گاڑی بنگلوں کی وجہ سے نہیں. اللہ نے جو عزت دیا ہے وہ صرف مصطفیٰ کی نسبت سے دیا. قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے. اور مومن کون ہے؟ اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک ساری دنیا سے زیادہ اپنے رسول سے محبت نہیں کرتے. کیا بات؟ وہی مومن. اور اسی کے لیے اللہ نے فرمایا عزت ہے وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. ہاں منافقین اس بات کو نہیں جانتے. ہاں منافقین وہ دھوتیوں میں عزت ڈھونڈتے ہیں، منافقین وہ جھنڈوں میں عزت ڈھونڈتے ہیں. ہمارے درمیان موجود ہو کر کے بھی میں کھل کر کے کہتا ہوں
गद्दारों से हमेशा अलर्ट रहो। जिनको ये लगता है कि यहाँ इज्जत नहीं है, इज्जत तो बॉलीवुड में है, हॉलीवुड में है, इज्जत तो ये सियासत के गलियारों में है। तुम इज्जत जहां जहां ढूंढते रहे, हमने देखा है 40-40 साल पार्टी की खिदमत करने वाले, और आज ऐसे सन्यासी हैं कि उनको कोई पूछता तक नहीं खैरियत है भी कि नहीं। अब तो किसी अखबार के कोने में भी नजर नहीं आते। तुम्हारा हाल यही है, पार्टी छोड़ोगे इज्जत खत्म हो गई, कुर्सी गई तो नाम भी गया। लेकिन आओ मेरे मुस्तफा के कदमों में, जो यहां से